अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हम्द व सलात पर मुश्तमिल मुख्तसर तरीन खुतबा के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन कराम, अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से बंदा नाचीज़ ने, हक़ीर ने, फ़कीर ने आप अहबाब के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस व मुतहहर किताब में से मुक़द्दस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ बंदा नाचीज़ को हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चौथे पारे से आयत करीमा सूरह आल इमरान से मैंने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, यकीनन या तहक़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर एहसान किया है। इस बास फ़ीहिम रसूला, जब उसने अपना रसूल मबूस कर दिया, मिन अनफुसिहिम, जो उनकी जानों में से है, यतलू अलैहिम आयातिही, वो उसकी आयात यानी अल्लाह तबारक व तआला की आयात उन लोगों पर तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक साफ़ करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उन्हें किताब की तालीम देता है, वल हिक्मा, और हिकमत की तालीम देता है, दनाई की तालीम देता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और वो इस मेरे बदगुज़ीदा बंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खुली गुमराही में थे। ये है इस आयत करीमा का लफ्ज़ी तर्जुमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल जाने पर, भेजे जाने पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर एहसान जतलाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें बेहद हिसाब हैं। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उसको शुमार नहीं कर सकते। बेहद हिसाब नेमतें हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एहसानात हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों, लाखों, बल्कि करोड़ों एहसानात हम पर करके उसने एहसान नहीं जतलाया, मगर अपना प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें अता किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जतलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वो हमारा राज़िक है, तमाम क़ुव्वतों का मालिक है। उसने बंदों को पैदा किया, मखलूक को पैदा किया, तो उस मखलूक के लिए बिलखसूस ये जो इंसान है, इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी नेमतों को पैदा किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के आज़ा से लेकर हमारे रहन सहन की सहूलियात और दीगर मरात जो हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ इंसान के लिए पैदा किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नेमत पर, किसी फ़ज़ल पर रब्बे कायनात ने एहसान नहीं जतलाया कि मैंने तुम्हें एहसान किया है। हालांकि हम ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर देखें तो हमारे वजूद के अंदर जो नेमतें हैं वो बेबहा है और बिशबहा है, कीमती भी हैं, बहुत भी हैं, और इतना कीमती हैं कि आँख की कदर पूछो जिसकी आँख नहीं है, हाथ की कदर पूछो जो हाथों से लुंजा है, पाँव की कदर पूछो जो पाँव से लंगड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी नेमतें अता की, लेकिन अव्वल से लेकर आखिर तक कुरान मजीद को आप पढ़ लीजिए
رب کائنات نے اس انداز کے اندر احسان نہیں جتلایا۔ ہاں وہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا پرچار کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو، کیونکہ کسی نعمت کا بھی ذکر کرو گے تو حقیقت کے اندر جو ہے وہ خالق کے نعمت کا ذکر ہوگا۔ کوئی کسی عمارت کا تذکرہ کرتا ہے، کسی چیز کی بناوٹ کا تذکرہ کرتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، تو حقیقت میں جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے حقیقت میں اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کائنات میں آپ کو، مجھے، آپ کو جو بھی چیز بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اللہ رب العزت کے ہر چیز کے اندر جلوے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو رب کائنات نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کیا تو اب اللہ رب العزت نے احسان جتلایا۔ اور احسان جتلایا کن کو؟ مومنین کو۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المومنین، یقیناً، تحقیق، یعنی یہ بات ظنی نہیں ہے، لقد کے علاوہ بھی اللہ بات فرمائے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تحقیق کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کی بات جو ہے وہ ایسے ہی، یہ حروف تحقق نہ لائے، ایسے ہی فرما دے تو اس کی بات بہت وزنی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کی بات کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو حرف تحقق لا کر، تحقیقی دو حرف لا کر، لام اور قد، ارشاد فرمایا تحقیق، یقیناً اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا ہے۔ مولا کب احسان کیا؟ یہ نعمتیں دے کر۔ فرمایا بہت سی نعمتیں عطا کی، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلاتا۔ ایک نعمت ایسی تمہیں عطا کی ہے جس پر احسان جتلا رہا ہوں، وہ نعمت ہے اذ بعث فیہم رسولا، جب ہم نے تمہارے اندر رسول کو بھیج دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا تم پر بہت بڑا احسان ہوا ہے۔ اور اس رسول جو ہے وہ من انفسہم، وہ تمہاری جانوں میں سے ہے۔ اب وہ لوگ اس بات پر بھی لڑتے جھگڑتے پھرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوائن، حضور علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ کافر ہیں۔ رب کائنات کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، چوتھا پارہ ہے، نصف جہاں بالکل نصف ہو رہا ہے چوتھے پارے کا، تو اس سے پہلی آیت کریمہ کے اندر یہ آیت کریمہ ہے۔ اب من انفسہم، ہم ضمیر لوٹ رہی ہے مومنین کی طرف کہ وہ اے مومنو تم میں سے ہے۔ تو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین وہ مومن تھے، معاذ اللہ ان کو کافر کہنا یہ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ بات یہ ہے کہ جو عرصہ فطرت کے اندر گزرتا ہے ایک نبی اور دوسرے نبی کے آنے میں، جو عرصہ ہوتا ہے، اور ایک نبی آیا اور اس کے بعد جہان فانی سے چلا گیا، پھر وہ جو زمانہ ہوتا ہے وہ فطرت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اگر اس فطرت کے زمانے کے اندر کسی شخص نے شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو وہ بندہ کا جب بھی انتقال ہوگا وہ ایمان پر انتقال ہوگا، وہ مومن ہوتا ہے۔ اور بشرط یہ کہ اگر شرک اس نے کیا ہو، بتوں کی پوجا کی ہو، اللہ کا اینٹی خدا اس نے بنائے ہوں، تو پھر وہ مشرک ہوا، پھر تو کسی کو خدا بنا لیا اس نے۔ لیکن اگر وہ فطرت پر رہا، اس نے کسی خدا کی پوجا نہیں کی، کسی کو خدا نہیں بنایا، معبود نہیں بنایا، الہ نہیں بنایا، تو معاملہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو فوت ہوتا ہے تو فطرت پر فوت ہوتا ہے، اور وہ مومن کے زمروں سے ہی اٹھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ابوائن، بلکہ حضور علیہ السلام کی مکمل جد، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام جن پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے آئے، حضور علیہ السلام کا خود اپنا فرمان جو تواتر تک پہنچا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ میری پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، میرے باپ بھی پاک تھے اور میری جو والدائیں ہیں وہ بھی پاک تھی، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، لیکن وہ میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے من انفسہم، وہ اے مومنو وہ تمہاری جانوں میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک صاف ستھرا کرتا ہے، تمہیں بتوں کی نجاست سے نکال کر اللہ کے قریب کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں یہ کتاب قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے یعنی میرے حبیب کے بھیجے جانے سے پہلے، میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے پہلے فرمایا وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ کھلی گمراہی ہمارے سامنے ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیا دورہ تھا، لاکھوں نہیں کروڑوں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، انسان تو تھا، انسانیت معدوم تھی، انسان انسانیت سے عاری تھا، انسان تھا، رب کائنات نے سورج کو انسان کے خدمت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس انسان نے اس سورج کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ انسان تھا، رب کائنات نے ستاروں اور چاند کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، انسان نے ان کو بھی اپنا معبود بنا لیا تھا۔ ارے یہ ساری چیزیں تو مظاہر حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر ہیں، لیکن وہ چیز جو انسان کے لیے ایک حقیر سی چیز ہے، مثلا انسان کبھی پیپل کے درخت کی پوجا کرتا تھا، کبھی گنگا کی پوجا کرتا تھا، اور کبھی انسان جو ہے وہ جانور کے جسم سے گوبر نکلا اور اس گوبر سے کیڑا پیدا ہوا، اس انسان نے اس کیڑے کو بھی اپنا معبود بنا لیا۔ کہیں کتوں کی پوجا کی جاتی تھی، کہیں سور کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اندھیرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹ دیا، ختم کر دیا، اور ہر سو اجالا ہی اجالا کر دیا۔ تو اس وجہ سے اس ذات کیا جو حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس بات پر کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا، اس بات پر کہ اپنا حبیب ہمیں عطا کیا، تو یہ مسلمان مومنوں کا اول سے لے کر آخر تک، آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ وتیرہ رہے گا۔ یہ بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ اپنا حبیب مبعوث فرما دیا، اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام سے لے کر وہ قیامت تک ہر مومن، ہر مسلم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا رہے گا۔ یہ ہماری محافل جو ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ حمد اور شکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور یہ طریقہ، یہ جلسہ، یہ محافل، یہ ایسی نہیں ہے کہ از خود ہم نے بنا لی ہیں۔ میں آپ کو ایک جلسے کی بات کرتا ہوں جس کا ذکر نسائی شریف میں کیا گیا، جس کا ذکر مسلم شریف کے اندر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام، یہ نسائی شریف کی عبارت پیش کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ گر ہے، اور حضور علیہ السلام کے غلام مسجد نبوی کے صحن کے اندر موجود ہیں، اور کوئی ایک دو نہیں تھے بلکہ کافی تعداد کے اندر بیٹھ کر وہ کچھ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے ان صحابہ کا یہ جلسہ دیکھا، جلسہ کر رہے تھے، جلسہ دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو، یہ جلسہ کیوں کیا ہے؟ اور اجلسہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، یعنی یہ جمع ہو کر کیوں بیٹھے ہو، یہاں جمع ہو کر کیوں بیٹھے ہو؟ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں نے جواب دیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں، اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ علامہ ہدانا لدینہ، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے دین کی طرف ہمیں ہدایت عطا کی ہے، اپنا پسندیدہ دین ہمیں عطا کیا ہے۔
آگے الفاظ جو ہے نا وہ یہ ہے وَمَنَّن بِكَ وَمَنَّن عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آقا آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ ہے، یہ جلسہ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنن علینا بک، یا رسول اللہ ہم یہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے دین کی طرف ہمیں ہدایت عطا کی، ومنن علینا بک، اور آپ کی صورت میں جو آپ کو ہمیں اللہ نے عطا کر دیا نا، تو یہ آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ نعمت، ہم اس نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قسم کھاتے ہو؟ قسم کھاتے ہو؟ کیا واقعی اس وجہ سے بیٹھے ہو؟ یہی وجہ ہے تمہارے یہاں بیٹھنے کی؟ اب یہ بات ایک تعجب والی تھی نا کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا، کہیں کوئی جلسہ ہو رہا ہو، کوئی میلاد شریف کا جلسہ ہو یا کوئی سیرت الرسول کا جلسہ ہو، سیرت النبی کا، تو کوئی کسی سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، تو کہ ہم سیرت الرسول کے جلسے کے اندر ہیں، ہم میلاد النبی کے جلسے کے اندر ہیں، تو بات ختم ہو گئی نا۔ اب اس میں قسم اٹھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم قسم کھاتے ہو کہ صرف اس وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان سے قسم لی، صحابہ کرام نے قسم دی، جب قسم لے چکے تو صحابہ کے چہروں پر تاثرات تھے، صاف ظاہر ہے کہ قسم کیوں اٹھوائی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے غلاموں سنو، میں نے قسم اس وجہ سے نہیں اٹھوائی کہ شاید تمہیں شک ہو کہ تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا کہ قسم اس وجہ سے اٹھائی کہ میں ابھی اپنے حجرہ کے اندر تشریف فرما تھا، اتانی الجبرائیل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو آپ کے غلام، آپ کے صحابہ مسجد کے اندر جو بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں، باری تعالیٰ عرش پر ان کے عمل پر فخر کر رہا ہے، ان کے عمل پر فخر کر رہا ہے۔ بات تو یہ بات متحقق کرنے کے لیے، یہ بات امت کو پہنچانے کے لیے کہ بات معمولی نہیں ہے، کوئی جلسہ کوئی محفل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو نعمت ملی ہے اللہ کی، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم دولت ہے، نعمت ہے، یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس بات کا تحقیق کرنے کے لیے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ معمولی بات نہیں، بلکہ اس بات پر حضور نے صحابہ سے قسم اٹھوائی تھی۔ فرمایا تو قسم اٹھاتے ہو اس وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں۔ فرمایا اس بات پر، اس عمل پر، یہ عمل جو تم کر رہے ہو نا اس صحن مسجد نبوی کے اندر، اس عمل پر عرش پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ اور بات حضور علیہ السلام کا ذکر و اذکار اور اس عظیم نعمت کے مل جانے پر بات تو فخر کی ہے ہی صحیح نا۔ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، ہم تو حضور کی امت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی چاہت، آقا علیہ السلام کی آمد کے متمنی، وہ خود انبیاء کرام رہے ہیں، خود انبیاء کرام۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک میں ایک روایت میں نے پڑھا کہ 12 انبیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے بارہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تمنا اور خواہش ظاہر کی کہ ہم حضور علیہ السلام
کہ امتی ہوتے. ایمان تو لائے تھے وہ، قرآن مجید میں ہے وہ امتی بنے، لیکن وہ امتی کیسے کہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر سب زمانے میرے آقا کے ہیں، لیکن وہ زمانہ جس میں آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ان انبیاء کرام کی یہ تمنا تھی کاش کہ ہم نبی نہ ہوتے، محمد کے امتی ہوتے. یہ انبیاء کرام کا ویسے ایمان تو لائے تھے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، قرآن مجید کی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے گروہ انبیاء، تم سے پختہ وعدہ لے رہا ہوں کہ جب میں تمہیں نبوت دے دوں، جب تمہیں رسالت دے دوں، اور اس کے بعد وہ رسول آ جائے جو تمہاری رسالت کی بھی تحقیق کرے، جو تمہاری نبوت کی بھی تحقیق کرے، تو ضرور ضرور ان پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اقرار بھی لیا، اقررتم، کیا یہ اقرار کرتے ہو اور یہ بھاری بوجھ اپنے ذمہ اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فشہدوا، پھر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا، میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں. جس بات پر رب کائنات خود گواہ بن رہا ہے اور انہیں فرما رہا ہے، میثاق لے رہا ہے کہ اس پر ایمان بھی لے آنا اور کی مدد بھی کرنا، تو وہ انبیاء کرام پھر ان پر ایمان لائے یا نہیں لائے؟ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہیں لائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے میثاق لیا تھا؟ اور ظاہری طور پر حضور علیہ السلام کے امتی بن کر انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر تو گن ہی حضور کے گاتے تھے نا، حضور کے گن گاتے تھے. کوئی گن یہ گاتا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ یہ تیرا مقدس گھر، یہ خانہ کعبہ بنایا، یا اللہ مزدوری کچھ نہیں لیتے، ہاں اگر مزدوری دینا چاہتا ہے وہ جس کے انتظار میں یہ آنکھیں تھک چکی، جس کو تو آخری امت میں بھیجے گا، جس کو آخر میں بھیجے گا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اس کو میری اولاد میں پیدا کر دے، میری اولاد میں پیدا. ابراہیم علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں میری اولاد میں پیدا کر تاکہ میں اس کا باپ کہلایا جا سکوں، میں باپ کہلوا کر فخر کیا کروں کہ میں محمد کا باپ ہوں، محمد کی جد ہوں. اور قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں مبشرم برسولی، میں ایک رسول کا مبشر ہوں، بشارت دینے والا ہوں، من بعد، جو میرے بعد آئے گا. سنو کون ہوگا، نام بتا دیتا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. یہ بشارتیں دے رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائیں. اور اب اس ذات کے گن سارے انبیاء کرام گاتے رہے، سارے انبیاء کرام گاتے رہے. حضور علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کی بیعت ہو رہی تھی تو بحیرہ عرب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شام کے علاقے پر ایک بحیرہ نامی ایک عالم دین تھا سابقہ کتابوں کا، تو وہ حضور علیہ السلام کی اوصاف اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیے تھے. مشکات المصابیح کے اندر ہے یہ، اور اپنی کتاب کے اندر اوصاف پڑھے، اور اپنی کتابوں کے اندر یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ وہ اس راستے پر شام کی طرف تجارت کے لیے قافلے میں آئے گا، تو اس نے اپنا ٹھکانہ اس راستے پر بنا لیا تھا کہ کبھی تو وہ ذات آئے گی. اور طریقہ وطیرہ کیا تھا، ذکر کیا کرتا تھا، اس کا ذکر کچھ اور نہ تھا. صبح ہوتی جو بھی اللہ کا ذکر کرتا بیٹھ کر، لیکن انتظار کس کی ہوتی کہ اس اپنے معبد خانے کے چھت پر چڑھ کر وہ حجاز کی طرف آنے والے راستے کی طرف دیکھتا رہتا تھا. حجاز کی طرف سے راستہ آتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا، اور وہ قافلہ جب گزر رہا ہے تو دائیں اور بائیں جو درخت ہیں وہ جھک رہے ہیں اس قافلے کی طرف. وہ سمجھ گیا کہ وہ ذات جس کا انتظار ہے وہ اسی قافلے کے اندر ہے. وہ صبح ابھی گیا تھا، صبح کے ٹائم، چند لمحات گزرنے کے بعد جب صبح سویرے قافلہ پہنچا، نیچے اتر آیا،
قافلے کو روکا، قافلے والوں رک جاؤ، آج کا دوپہر کا کھانا میرے پاس ہے۔ پہلے بھی قافلے گزرتے تھے، کبھی نہیں روکا تھا، لیکن اب روکا، اور ساتھ ہی اپنے لوگوں سے کہا جلدی کرو، ان کا کھانا تیار کرو، کھانا تیار کرو۔ قافلے والوں کو روک دیا، کھانا تیار ہوا، سب لوگ اندر آ کر بیٹھ گئے، اور حضور علیہ السلام جو جوانی کے عالم تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ شام کی طرف اس تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ساتھ نہیں لیا۔ وہ باہر جو سامان اتارا تھا نا، باہر جو سامان اتارا تھا اس سامان پر بٹھا دیا، باقی سب اس راہب کے پاس آ گئے۔ راہب کے پاس آئے، اور راہب نے یوں دیکھا لوگوں کو، ایسے ہی ایسے سب کو دیکھا، سب کو دیکھ کر راہب کہنے لگا کہ تم سارے آ گئے ہو کیا؟ کوئی باہر تو نہیں رہ گیا؟ تم سبھی جو قافلے میں سبھی ہو؟ تو کسی نے کہا نہیں، وہ ایک نوجوان ہے، وہ باہر بیٹھا ہے، وہ باہر بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو بلاؤ، اس نوجوان کو بلاؤ۔ تو وہ نوجوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب وہ آئے تو راہب کھڑا ہو گیا، ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے لوگوں سنو، یہ تمام عالمین کا سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں تمام عالمین کا سردار بنایا ہے۔ یہ بحیرہ نے اس وقت سب سے پہلے یہ گواہی دی تھی، ابھی حضور علیہ السلام نے واپسی پر آ کر اعلان کیا۔ جب واپس آئے تو پھر اعلان نبوت ہوا۔ تو جن کی خاطر بحیرہ انتظار کرتا رہا، جن کی خاطر وہ طبع ہمجری جس نے سب سے پہلے خانہ کعبے پر غلاف ڈالا تھا، ارے جس نے مسجد نبوی حضور علیہ السلام کا مقدس شہر مدینہ جس کی بنیاد رکھی تھی، کچھ نہ تھا، یہ تو یثرب تھا نا، یثرب تھا، اور اس وقت تو یثرب بھی نہ تھا، ایک گھر بھی موجود نہ تھا، صرف کھجوروں کے چند جھنڈ تھے، درخت تھے۔ جب طبع ہمجری مکہ سے آ رہا تھا، ساتھ ان کے ساتھ قافلہ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو 500 علماء کرام ہیں، انہوں نے اس جگہ کو دیکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی حکومت آپ کو سلامت، آپ کی ہم سفری آپ کو سلامت، آپ چلے جائیں، اور ہمارا تو مسکن یہی ہے، ہم یہی رہنا ہے۔ کیوں رہنا ہے بھئی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے گا تو اس کی آخری ہجرت گاہ، جس جگہ ہجرت کرے گا وہ یہی جگہ ہوگی، لہٰذا بادشاہ سلامت آپ جا سکتے ہیں، ہم یہاں سے جانے والے نہیں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ پھر انہوں نے طبع ہمجری نے یہ ان علماء کرام کے لیے مکان بنوائے۔ یہ مدینہ کا شہر، یہ اس کی بیک وقت ہر عالم دین کے لیے ایک مکان بنایا، ایک مکان، یعنی کہ وہ 500 کی تعداد میں تھے، یا بعضوں نے کہا 250 کی تعداد میں تھے، تو جتنے بھی تعداد میں تھے ہر عالم کے لیے ایک گھر بنایا، اور پھر وہیں رہا۔ پھر اس کے بعد یہ چلا گیا، لیکن اپنا خط چھوڑ گیا جو حضرت ایوب انصاری کی خاندان میں سے کسی کو دیا تھا کہ جب آ جائے تو میرا یہ خط پیش کر دینا۔ الغرض یہ ایک واقعہ طویل ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ذات، اس ذات کے مل جانے پر ہم شاداں فراواں کیوں نہ ہوں، اللہ کا ہم شکر کیوں نہ ادا کریں، جس کی خاطر رب کائنات کے انبیاء کرام انتظار کرتے رہے، رسول اعظام انتظار کرتے رہے، راہب انتظار کرتے رہے، اور دنیا کے سلاطین انتظار کرتے رہے۔ اور اگر کسی نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کی، توصیف کی، اور کہا کہ اس کا نام احمد ہے، میں اس کی خوشخبری دینے والا ہوں، تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ ان کے گن گاتے ہیں محمد اور احمد نامی ایک رسول کے جو آپ کے بعد میں آئے گا، تو کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ یہ ایک وتیرہ ہوتا ہے نا، طریقہ ہوتا ہے، یہ وہ اپنی محفل میں کہیں کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، محفل کے مقصد ہے کہ ہوٹل پر بیٹھے ہوتے ہیں، 2-4 ساتھی بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بات سن رہے ہوتے ہیں، ادھر بات سن رہے ہوتے ہیں، ایک فالوور ہے کسی
مسلم لیگ نون کا تو اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا اس کے خلاف۔ جس پارٹی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے وہ کہے گا بس یہی حق پر ہے، بس یہ ہوتا ہے نا انسان کی فطرت میں ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہیں کہ میری پارٹی کی جو ہے بدنامی نہ ہو، بس میری پارٹی۔ یہی معاملہ استادوں کے معاملے میں ہے بھی، ہر کوئی کہتا ہے میرا استاد افضل ہے، اپنے استاد کو ہر دوسرے استادوں سے برتری، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ہر مرید کہتا ہے کہ میرے شیخ جیسا کوئی نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اور پیری مریدہ کا معمول بھی یہی ہے کہ اپنے پیر جیسا کسی اور کو نہیں سمجھو۔ اللہ رب العزت نے عظمتیں دی ہیں، لیکن یہ طریقہ وطیرہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے یہ سب کچھ کہ ہر کوئی اپنے جو جس سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، اپنے استاد جیسا کسی اور کو نہیں جانتا، اپنے شیخ کی تعریف کرتا ہے، اپنے شیخ جیسا کسی اور کو نہیں جانتا۔ اور دیگر معاملات کے بھی اسی طرح۔ تو وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا نا، تو اسے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے کہ وہ نبی جو مادر ذات نبینے کو بینا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، کوئی حدیث پاک میں بھی نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے، 3 پارہ 7واں پارہ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ مادر ذات نبینے کو بینا کر دیتا ہے، جو برس کی بیماری والے کو شفا یاب کر دیتا ہے، جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ کیا کھا کر آئے ہو، جو یہ بتاتا ہے کیا چھپا کر آئے ہو۔ جو کچھ کھا کر آتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں، جو کچھ چھپا کر آتے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ، میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ یہ کمالات سارے اس امتی کے ذہن میں تھے، تبھی تو سوال کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ آپ جس کے گن گا رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا تم میری افضلیت کی بات کرتے ہو؟ اے میرے امتی پوچھتے ہو کہ افضل ہے؟ اگر اس ذات والا صفات جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اگر اس کے نالین پاک کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کے تسمے، جوتوں کے تسمے ہوتے ہیں نا، وہ تسمے کھولنے کی یہ سعادت اگر مجھے مل جائے تو فرمایا کہ یہ بھی میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم ہستی، عظیم ذات جس کی متمنی انبیاء کرام رسل عظام رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، ہمیں عطا کیا۔ لیکن اس ذات کو سمجھنے کے لیے نگاہ صدیق اکبر چاہیے، اس ذات کو سمجھنے کے لیے نگاہ عمر فاروق چاہیے، اس ذات کو سمجھنے کے لیے نگاہ عثمان غنی چاہیے۔ بس نگاہ لینے کی ضرورت ہے کہ نگاہ ان کی لے جائے، نگاہ ان کی لی جائے۔ وہ ہر نگاہ کی بات ہوتی ہے نا۔ یہ حضرت علامہ مولانا روم علیہ رحمہ، مولانا روم جو ہے وہ بات کو ختم کر رہے اسی بات پر کہ وہ بات کو سمجھاتے ہیں۔ ان کی ایک عادت مبارکہ ہے کہ وہ بات کو تمثیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ آپ ان کی اگر مثنوی شریفہ اردو میں کے اندر بھی شائع ہو گئی ہے، ان کو پڑھیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، بات سمجھاتے ہیں، بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی ہے، اور مثال ان کی ایسے ویسے نہیں ہوتی، حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر کہ یہ جو مجنوں تھا نا، یہ لیلا سے بڑی محبت کرتا تھا، اور لیلا کا ان کی کالی، بالکل کالی سیاہ، کوئی حسن نہیں تھا اس پر، حسن اس کا نہیں تھا۔ تو وہ اب یہ مجنوں جو تھا، مجنوں اس کی محبت میں گرفتار تھا،
اور کتنا گرفتار تھا یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے حضرت امام حسن امام حسین کا زمانہ پایا ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ مجنو کا نام اصل قیس تھا، اور یہ کوئی عام معمولی شخص نہیں تھا، یہ شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا معمولی۔ جب عشق آتا ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، نام بھی بھول گیا، اب قیس نام نہ رہا، مجنو بن گیا۔ اور مجنو کیسے ہوا تھا؟ اب اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپس میں خلافت کا جھگڑا ہو رہا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن کے درمیان، آپ کی نظر کے اندر، سمجھ کے اندر خلافت کا حقدار کون ہے؟ تو مجنو نے پتہ کیا جواب دیا؟ مجنو نے کہا دونوں نہیں ہیں، میری لیلا حقدار ہے۔ دونوں حقدار نہیں ہیں۔ اب محبت کے اندر گرفتار ایسا تھا، اس نے کہا دونوں نہیں ہیں، اس خلافت کی حقدار میری لیلا ہے۔ تو جب انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو علامہ روم نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے تشخص کو بھول جاتا ہے، پھر اس کا نام بھی مٹ گیا۔ جب اس نے ایسی بات کہی تو پوچھنے والے نے کہا تو عجیب غریب آدمی ہے، عجیب بے وقوف ہے، تو پکا مجنون ہو گیا ہے۔ تو تبھی سے مجنون ہوا یہ، مجنون تبھی سے ہوا یہ کہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے جواب ایسا دے دیا تھا۔ تو ایک دن اس کے والد نے جو بادشاہ تھا، اس نے اس کو لیلا کو بلا لیا اپنے محل کے اندر، اور محل میں بلا کر کہا کہ تیرے اندر کوئی حسن تو نہیں ہے؟ تو نے شہزادے کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا۔ میری تو نوکرانی ہے، کنیزت حسن کے اندر تم سے زیادہ ہیں۔ تو لیلا نے کہا کہ میرا حسن آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ تیری مجنو والی آنکھ نہیں ہے، تیری مجنو والی آنکھ نہیں ہے۔ مولانا روم اس بات کو مثال دے کر فرماتے ہیں کہ لیلا جیسی بھی تھی، جو بھی اس کی شکل صورت تھی، لیکن مجنو اس کے عشق میں گرفتار تھا، تو لہذا لیلا سے پیارا اسے، حسین و جمیل اسے کوئی نہیں لگتا تھا۔ لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، محمد عربی کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے، صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ انشاءاللہ اسی عشق و محبت کو لے کر اگلے جمعہ سے اپنے گفتگو شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرمائے۔